अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल नाज एजुकेटिव। तो भाई, स्पिरिचुअलिटी ऑफ एग्जाम्स, इम्तिहानात की रूहानियत, इम्तिहानात में रूहानियत, रूह की और अल्लाह की मदद का क्या रोल है, तो उसके बारे में आज हम जो है बात करेंगे। तो एग्जाम में रूहानियत की कंसेप्ट कहाँ से आया? तो सवाल ये पैदा होता है, अगर स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ सिस्टम से एग्जाम में टॉप कर जाते तो हम यहाँ पर घंटों जाया करके कोर्स क्यों जो है पढ़ते हैं, और फिर अगर सिर्फ कोर्स करने से टॉप होता तो फिर बहुत से मेहनत करने वाले पीछे चले जाते। तो द सिंपल ट्रिक इज ओनली प्रिपरेशन इज इक्वल टू टॉप। नो, नेवर। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिसकी प्रिपरेशन टॉप पर थी लेकिन उनका रिजल्ट नीचे था। तो हाँ, सिर्फ प्रिपरेशन से आप टॉप बिल्कुल नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग इज ओनली दुआ प्लस वज़ाइफ इज इक्वल टू टॉप। नहीं, दुआ और वज़ाइफ के करने के बावजूद बहुत से कारी साहिबान को फेल होते हुए देखा है। प्रिपरेशन वाले फिर भी तो पास कर जाते क्योंकि अल्लाह मेहनत का सिला जरूर देता है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता वो जितने भी वज़ाइफ कर ले, जितने भी जो है दुआएं कर ले, वो पास हो ही नहीं सकता। The next thing is preparation plus दुआ is equal to top। तो क्या सिर्फ प्रिपरेशन करने से, हाँ, और साथ में दुआ करने से, अल्लाह से मदद मांगने से, अल्लाह से अपनी कामयाबी मांगने से क्या हम टॉप कर जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल। प्रिपरेशन और दुआ को जब आप साथ में मिलाएंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। इस बात मतलब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं कौन होता हूँ ये रूल बनाने वाला? तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि पहले आप ऊन को बांध ले, फिर उसकी हिफाजत के बारे में अल्लाह से दुआ करें। यानी पहले आप अपनी तैयारी कर लें। हम अपने जो है पर्सपेक्टिव में उसको देखें तो पहले अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो और फिर जो है अपनी कामयाबी की अल्लाह से दुआ मांगो और इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। हम यहाँ पर आपको नहीं छोड़ेंगे, हम इस चीज के मुख्तलिफ हिस्से जो है बताएंगे आपको। सो उसमें जो है एग्जाम से पहले यानी नॉर्मल डेज में, एग्जाम के दौरान यानी जब आप पेपर दे रहे होंगे, और एग्जाम के बाद कि उसके बाद क्या होगा। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज बिफोर द एग्जाम? आम रूटीन में हमारे एग्जाम के हवाले से क्या तरतीब होनी चाहिए, अपनी दुआओं और अल्लाह की मदद की हम क्या तरतीब रखें, तो उसकी लिए तरतीब आपके सामने है। सो सिंपल थिंग इज, ये मरहला बहुत आसान है। आपको जस्ट इतना करना है कि अपने इल्म में इजाफे के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। उसके कुछ वज़ाइफ जो है, मैं ज़्यादातर इस पर यकीन रखता हूँ, लेकिन इस पर पूरी तरह डिपेंड होना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने मेहनत के साथ इसको शुरू साथ में रखना बहुत जरूरी काम है। तो सबसे पहले आप जब भी कोई नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद ये वजीफा करें कि 11 मरतबा या हफीजू या हाफिजू या हफीजू और या अलीमू, ये जो है 11 मरतबा पढ़ा करें। इससे आपका हाफिजा बढ़ेगा और आपके इल्म में इजाफा होगा। ये मैंने एक आज से तकरीबन 6-7 साल पहले एक बंदे ने मुझे बताया था और मेरे लिए काफी वर्क कर रहा है। मुझे जो है इससे खासी मदद मिल रही है, तो मैं चाहता कि आपको भी ये बताओ। द नेक्स्ट थिंग इज, जो बहुत ज्यादा मशहूर है और कुरान मजीद का हिस्सा है, तो क्यों मशहूर जो है करामत ना होगा, और वो है रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा के ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये जो है हर दुआ का हिस्सा आपने बनाना है, और अगर कर सकते हैं तो अज़कार की जगह में भी, अज़कार में भी इसको शामिल कर ले तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप इस दुआ में अल्लाह से इल्म तलब कर रहे हैं, अल्लाह आपके लिए मुख्तलिफ वेज बनाएगा और फिर आप इल्म को हासिल कर पाएंगे। सो इट वाज द सिंपल ट्रिक कि किस तरह हम जो है अपने लिए एक दीनी तौर पर माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम टॉप कर सके। और जब भी आप तैयारी करें तो तैयारी के लिए ऐसा ना हो कि बस डायरेक्ट बैठ जाए और तैयारी शुरू करें, उसके से पहले ये दुआ पढ़ लें।
يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي العربي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی زدنی علما 7 مرتبہ پڑھے. ربی یسر ولا توسر وتممہ بالخیر 3 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد اے اللہ میرے دماغ کو کھول دے، میرے علم کو وسیع کر، ان الفاظ کو میرے ذہن میں اتار دے اور مجھے کامیابی سے ہمکنار فرما. صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. تو جی ناظرین و سامعین، امتحان کا دن آ چکا ہے. رات بھر پڑھائی کرنے کے بعد صبح آپ کی آنکھوں میں کالے ہلکے پڑ چکے ہیں. آپ نیند میں جھٹکے کھا رہے ہیں. نا 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 نا. ایسا بالکل نہیں کرنا. تو صورتحال نہیں، میں واپس جاتا ہوں، صحیح طریقہ بتاتا ہوں. جی تو امتحان کا دن کل ہے، کل امتحان کا دن ہے. آج رات 10 بجے تک آپ نے پڑھائی کی اور اپنی کتاب کو بند کر کے اپنے سرہانے رکھ کے آپ دعاؤں کے ساتھ سو گئے. صبح 4 بجے آپ کی آنکھ جب کھلی، آپ کو اٹھایا گیا تو آپ کی محنت دوبارہ شروع ہوئی. اگر سردی کا موسم تھا تو آپ نے تہجد پڑھے اور دعاؤں کے ساتھ اپنی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا. اگر گرمی کا موسم تھا اور نماز کا وقت جا چکا تھا تو آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید نکالا اور تلاوت شروع فرمائی. صرف ایک رکوع تلاوت کے بعد، گرمی ہو یا سردی ہو، نماز کے لیے آپ روانہ ہوئے. صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد آپ اپنے رب سے دعائیں کرنے لگے، اور اس دعا میں بھی ربی زدنی علما اور ربی یسر ولا توسر کی ترتیب کو جاری رکھا، اور ہی وظیفہ بھی اس میں قائم رکھا، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو. پھر مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہوئے ربی زدنی علما کا ورد زبان پر تھا. گھر میں داخل ہوئے، ایک اچھا بھات لیا اور پھر پیپر کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں ریویژن، اور جہاں پر ریویژن ممکن نہ ہو، زبان پر اللہ کا نام جاری تھا. جب آپ پہنچ گئے تو 8 بج چکے تھے، ایگزام 9 بجے ہونی تھی. اب جب آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، یہاں پر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ڈسکشنز کرنے لگتے ہیں اور مفت میں اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں. آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. ایگزام کے دن اپنے دوستوں کو جس حد تک ممکن ہو ان سے دور رہے. تو آپ نے سب سے پہلے جانا ہے اور موقع تلاش کرنا ہے. ہر کالج میں، ہر مسجد میں، ہر کالج میں، ہر سکول میں ایک مسجد ہوتی ہے. اگر مسجد نہ ہو تو ایک سائٹ پر ایک جگہ تلاش کرے، اور یہ وقت ہوتا ہے ہمارے تیسرے سٹیپ کا، یعنی اور اشراق اور صلاۃ حاجت. اشراق اور صلاۃ حاجت یہ وہ نماز ہے، اشراق وہ نماز ہے کہ جو کہ سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور یہ ایک نفل نماز ہے اور اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہے. خاص طور پر جب آپ کی ایگزام کا دن ہے تو اس وقت اللہ سے مدد کی اپیل آپ کو بہت زیادہ کرنی ہے کہ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنی ایم پر قائم رکھے اور آپ کو کامیابی دلائے. تو ہاں تقریباً 8:15 پر آپ کو آپ کی جگہ مل گئی. وضو کے بعد آپ نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی، اور اگر ممکن ہو تو اس میں الم نشرح لک صدرک یہ سورت پڑھ لی، اور اس کے بعد دوسری سورت بھی پڑھ لی. اس کے بعد صلاۃ حاجت پر آپ کھڑے ہوئے
اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پر پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے اپنی ساری عاجزی بیان کی، اس کے درود، اس کے ثنا اور پھر اس کے محبوب کے درود کے بعد آپ نے اپنا موقف پیش کیا، اپنے علم کی زیادتی ربی زدنی علما کے لیے درخواست کی اور پھر اپنے آسانی کے لیے دعائیں کی اور فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں یہ نہیں کر سکتا تیری مدد کے بنا، ہاں میری محنت اتنی نہیں کہ میں کامیاب ہو سکوں، لیکن تو تو رحیم ذات ہے، تو تو کریم ذات ہے، تو تو رحیم ذات ہے، تو تو ناداروں کا ساتھی ہے، مجھے میرے محنت سے زیادہ صلہ دے اور مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما، میری اعمال برے ہوں گے، میرے کام برے ہوں گے، لیکن میرے والدین کی خوابوں کو ٹوٹنے نہ دے۔ ہاں، دعا اور درود سے اس دعا کا اختتام ہوا اور پھر آپ چلے گئے امتحانی حال کی جانب۔ جی ہاں، امتحانی حال، وہ اسٹیج کے جہاں پر مختلف اسٹوڈنٹس کے کام پہ ٹانگ جاتی ہے اور وہ جو ہے لرزنے لگتے ہیں، حالانکہ اتنی ڈرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر جو لوگ ہیں، اس پر ویڈیو بناؤں گا امتحانی حال کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے ٹاپک پر سٹکڈ رہتے ہیں اور امتحانی حال کے اندر اپنی اسپرچولیٹی، روحانیت اور اپنی دینیت، اپنے اندر دین اور مذہب کو قابو رکھتے ہوئے، کسی سے بات آگے پیچھے کسی سے بات نہ کرتے ہوئے اپنے ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی سے خود کو سکون میں کر کے، ہر ایک ٹینشن سے خود کو ریلیف کر کے اپنے پوری توجہ پیپر پر کر لیتے ہیں اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی العربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربی زدنی علما 7 مرتبہ، ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر 7 مرتبہ۔ اے اللہ، اس امتحان کو میرے لیے آسان فرما، میری محنت کو ضائع نہ کر بلکہ تو مجھ پر رحم و کرم کی نظر فرما، مجھے میرے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی صلاحیت دے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایگزام گزر چکا، یا تو ان اندھیروں کی طرح بالکل کالا یا بالکل روشنی کی طرح، تو کیا اب کیا ہوت جب چڑیا چھپ گئی کہ اب کیا کر سکتے؟ ہاں، پیپر تو اچھی کی ہے، آپ تو روز بتاتے ہیں نا آپ نے اچھی کی ہے، لیکن حال کیا ہوگا؟ اتنی مایوسی کی باتیں کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ اچھا، تو بات یہ ہے کہ پیپر آپ نے کر لیے، آپ نے اچھی طرح سے پریزنٹ بھی کر لیا، لکھ بھی لیا، سب کچھ آپ نے تیاری بھی اچھی کی تھی، اب کیا؟ اب کیوں دعا کریں؟ وہی پہلا والا۔ اچھا، تو اب کیوں کرے بھائی؟ کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا نظام اندھا ہے، املوک بطور کلال مشے نقاصل خبر ہے نا، اندھا نظام ہے، تو اندھے نظام میں کہیں آپ کا پیپر کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا تو پھر گئے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا تو کہ ضروری ہے، لیکن کیا مانگے؟ پیپر کے بعد کیا مانگنا؟ ویسے تو یہ آخر ایگزام ہی نہیں، لیکن آپ کی زندگی کا آخر ایگزام نہ ہوگا، اس کے بعد بھی اور ایگزامز ہوں گے، اس کے لیے بھی یہ روٹین فالو کرنا ہے، لیکن پیپر کے بعد یہ دعا اور یہ کام ضرور کریں۔ دیکھیں، why and what should we pray from Allah after papers؟ تو پھر آپ یا انصاف کی دعا کریں یا رحم کی۔ انصاف کی تب جب آپ کے پیپرز کسی لائق بندے کی طرح بہترین ہو، اور اگر آپ میری طرح نالائق ہو، آپ جو ہے کام نہیں کرتے ہو، کام کرتے ہو لیکن دماغ سے کمزور ہو، تو پھر رحم کی دعا ہے کہ اللہ کسی رحم دل کے ہاتھوں آپ کا پیپر لائے
اور آپ کو اچھے مارکس مل سکے اور یا آپ کو انصاف مل سکے، یہی دعا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ سے مانگتے رہے کہ آپ کو اچھے گریڈ سے پاس کرے۔ دیکھیں ویڈیو کا اختتام ہے، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ویسے مذاق میں کہیں گے کہ بھئی اب وظیفوں پر آ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جتنی خصوصیت، جتنی جو ہے ضرورت میٹیریلزم کی ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت اسپرچولیزم کی بھی ہوتی ہے۔ انسان کو مذہب ایک کے لحاظ سے مضبوط ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ جس کا بھی مذہب ہو۔ خاص کر ہمارے اسلام جو کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس نے ہمیں ہر حال میں جو ہے مضبوط رہنے کا حکم دیا ہے اور ہر حال میں اللہ کو مددگار بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو پیپر زندگی کا ایک اہم موڑ ہوتا ہے، آپ مانے یا نہ مانے۔ This single piece of paper decides your future۔ اسی کی وجہ سے آپ اچھی کالج میں جائیں گے، آپ کو اچھا ماحول ملے گا اور آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ کہ اس میں اللہ کی مدد کی اور ان دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ یہ عام زندگی نہیں کہ آپ وظائف کرنے بیٹھ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ محنت کے بعد کا کام ہے۔ بغیر محنت کے آپ اگر وظائف کریں گے تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ پاس نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے، اور محنت اگر آپ نے نہ کی ہونا تو بس آج کے لیے اتنا ہی یار، بس کیا لیکچر دیتا رہوں گا، جو کام کی بات کی وہ آپ نے سیکھ لی۔ اللہ حافظ۔